काशाना बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतुब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और ख़ाहिरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, काशाना बसीरत का यूट्यूब चैनल और मैं हूँ सीमी ज़व्वार और यहाँ पर हम मिलकर आजकल बहुत खूबसूरत किताब का मुताला कर रहे हैं जिसका नाम है कलाम अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम शरह नहजुल बलागा। तालीफ़ है आयतुल्लाह नासिर मकारम शिराज़ी, तर्जुमा ज़ेर निगरानी मौलाना सैयद शहनशाह हुसैन नकवी। और ये वो किताब है जिसको पढ़ने का मुझे भी शौक़ हमेशा से रहा और यकीनन आप सबको भी शौक़ है। और ये किताब अब हमारे साथ साथ चल रही है और हम इससे बहुत कुछ जान रहे हैं जो हम हमेशा जानना चाहते थे। हम किताब को पढ़ते हुए इस वक्त पहुंच गए हैं खुतबा नंबर 3 जो हम पढ़ रहे हैं उसके चौथे हिस्से पे। जैसे कि आपको बताया था कि मौला के हर खुतबे को डिफरेंट छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके हमें समझाने के लिए यहाँ पर एहतमाम किया गया है। हमने पहला खुतबा जो पढ़ा मुकम्मल किया, उसको वो 15 पार्ट्स में डिवाइडेड था। दूसरा पढ़ा और अब हम तीसरा पढ़ रहे हैं। और तीसरा जो खुतबा है जिसको खुतबा शक़शक़िया कहा जाता है उसको कुल 5 हिस्सों में डिवाइड करके हमें समझाया गया है। तो सामीन हम पढ़ते हुए अब इस खुतबे के चौथे हिस्से पर आ गए हैं। आइए हम मिलकर पढ़ने का आगाज़ करते हैं। किताब का है सफ़ा नंबर 325 और ये भी बता दूं कि ये है रीडिंग का पार्ट नंबर 34 है, यानी कि जो वॉल्यूम 1 हम पढ़ रहे हैं इस वॉल्यूम का में ये पार्ट नंबर 34 है और इसी वॉल्यूम की पेज नंबर 325 है। चौथा हिस्सा पढ़ने के लिए मैं आपको बता दूं कि कहाँ से कहाँ तक लिया गया है। इसमें है फमारा अनी इल्ला वन्नासु, यहाँ से लेकर और कहाँ तक है ये है वराक़हुम ज़िब्र जुहा। मैं आराम से रुक के पढ़ती हूँ ताकि आप तक वो अल्फाज पहुँच जाएं और आप देख लें कि हम कहाँ से कहाँ तक इस हिस्से में पढ़ने जा रहे हैं। तो इस चौथे हिस्से का पहले हम पढ़ते हैं तर्जुमा जो इकट्ठा दिया हुआ है, उसके बाद जिस तरह ये हमें समझाते जाएंगे हम समझने की कोशिश करते जाएंगे। तर्जुमे में सबसे पहले लिखा है इन्वर्टेड कॉमा कि उस वक्त मुझे जिस चीज़ ने दहशत ज़दा कर दिया ये थी कि लोग बिज्जू की गर्दन के बाल की तरह मेरे गिर्द जमा हो गए और चारों तरफ से मेरे ऊपर टूट पड़े, यहाँ तक कि हसन हुसैन अलैहिस्सलाम के कुचल जाने का खदशा पैदा हुआ और मेरी रिदा के किनारे फट गए। ये सब मेरे गिर्द बकरियों के गले की तरह घेरा डाले हुए थे। लेकिन जब मैंने जिम्मेदारी संभाली और उठ खड़ा हुआ तो एक ग्रोह ने बैत तोड़ दी और दूसरा दीन से बाहर निकल गया और तीसरे ने फुस्क इख्तियार कर लिया, फे सीन काफ इख्तियार कर लिया। और जैसे कि उन लोगों ने ये इरशाद इलाही सुना ही नहीं था कि इन्वर्टेड कॉमा कि ये दार आखिरत हम सिर्फ उन लोगों के लिए करार देते हैं जो दुनिया में बुलंदी और फसाद नहीं चाहते हैं और आक़िबत सिर्फ अहले तक़वा के लिए है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। हाँ खुदा की कसम उन लोगों ने ये इरशाद सुने भी हैं और समझे भी, लेकिन दुनिया उनकी निगाहों में आरास्ता हो गई और उसकी चमक दमक ने उन्हें लुभाया। तो सामीन यहाँ पर हमने तर्जुमा पढ़ लिया और अब हम आ गए हैं पेज नंबर 326 पर शरह और तफसीर पढ़ने के लिए। इसमें सबसे पहले हेडिंग है बैत के मौके पर हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम का खुतबा। इस हेडिंग के हवाले से लिखा है कि इमाम अली अलैहिस्सलाम खुतबे के इस हिस्से में अपनी खिलाफत के ज़माने खुसूसन बैत के वक्त की तरफ इशारा फरमा रहे हैं। किस तरह लोग अजीब व हैरत अंगेज़ तरीके से इमाम अलैहिस्सलाम की बैत के लिए जमा हो गए थे। ऐसी बैत जिसकी मिसाल तारीख़ इस्लाम में कहीं और नज़र नहीं आती। लेकिन जब हक़ व अदालत का वक्त आया तो लोग अदालत के मुतहम्मिल नहीं हो सके और आप अलैहिस्सलाम के मुखालिफ हो गए और उन्होंने जंग जमल व सिफ़ीन और नहरवान की आग को भड़का दिया, मुसलमानों की सफ़ों में शिगाफ डाला और इमाम अलैहिस्सलाम के कामों में माने हुए ताकि इस्लामी मुआशरा अपने कमाल तक न पहुँच सके। पहले आप अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं कि अच्छा अब आइए यहाँ पर हम अब पढ़ने जा रहे हैं पहले जो कि उस पूरे कलाम में से
ایک جملہ لیا گیا ہے اور اس کا جو جملہ لیا گیا اس کا ترجمہ یہ ہے کہ کسی چیز نے مجھے پریشان نہیں کیا سوائے اس کے کہ اچانک میں نے دیکھا کہ لوگ کثیر تعداد میں میری طرف آ رہے ہیں اور ہر طرف سے گروہ در گروہ میرا رخ کر رہے ہیں. تو یہ پہلا ہی جملہ ہے اس چوتھے حصے کا اور اس کو بتایا گیا ہے, سمجھایا گیا ہے کہ یہاں پہ سب سے پہلے جو حروف دیے گئے ہیں اس میں سے, بلکہ پہلے میں اس کو اتنا حصہ پڑھتی ہوں عربی میں جتنا حصہ یہاں پہ سمجھایا گیا ہے. فما را-انی, اس حوالے سے لکھا ہے را-انی مادہ رو رے واو عین رو سے ہے, بروزن نو رو جو ہے رے واو عین جو ہے وہ بروزن نو نون واو عین, اور اس کے معنی خوف و دہشت کے ہیں, کبھی حیرانی کے معنی میں بھی آتا ہے. اس کے بعد پھر اگلا ورڈ نو مولا کے کلام کا کہ اللہ والناسو کو عرف کا عرفی, جی اللہ والناسو کا عرفی, اس کے حوالے سے لکھا ہے کہ عرف دراصل بمانی اس چیز کے ہیں کہ جو ایک دوسرے کے پیچھے واقع ہو اور کثرت کی صورت میں ہو. اس دلیل کی بنا پر جانوروں کی گردنوں پر بھی اطلاق ہوتا ہے کیونکہ کثیر بال جو پشت گردن پر ہوں انہیں تشکیل دیتے ہیں. اور اب اس کے بعد اگلا ورڈ جو کہ مولا کے کلام کا ہے اس کی میں آپ کو ہیچے کر دیتی ہوں. الف لام زواد, زواد کے اوپر تشدید ہے اور فتح ہے, اور پھر بے ہے, بے پہ پیش ہے اور عین کے ساتھ کسرہ ہے. از زبوئی, اس حوالے سے یہاں پر سمجھایا گیا ہے کہ زواد بے عین مقائص کے مطابق میم قاف الف حمزہ یہ سین کے مطابق اس کے 3 معنی ہیں. نمبر 1 مشہور حیوان بجو, نمبر 2 انسان کا عضو بازو, اور نمبر 3 اونٹنی کی ایک صفت, کبھی یہ سال قحطی سے کنایا ہے. اچھا, ایک صفت کبھی یہ سال قحطی قاف ہے توئے چھٹی سے کنایا ہے کیونکہ ایسے وقت بجو انسانوں پر حملہ کرنے لگتے ہیں. یہ اس کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا. اور اب ہم اس کے بعد اگلا پڑھتے ہیں. اب اگلا جو مولا کے اس جملے میں ورڈ ہے الیہ ینسالونا, اس حوالے سے بتایا گیا ہے یہاں پر کہ ینسالون مادہ سول سے واو لام بروزن سول بروزن قول ہے. معانی شہد کی مکھیوں کی کثرت کے ہیں جب وہ آمد و رفت کے وقت جمع ہوتی ہیں, پھر ہر اس مجمع کے لیے استعمال ہوتا ہے جو بہت زیادہ ہو. حوالہ ہے مقائص اللغت صحا لسان العرب, یہ ہم نے اس کا حوالہ بھی جان لیا. اس کے بعد جو ہے وہ مولا کے کلام کا یہاں پہ آخری سا کہ علیہ من کل جانب, اس کے حوالے سے کچھ تفصیل نہیں ہے. جملہ ہم نے ترجمہ پڑھ لیا تھا کہ کسی چیز نے مجھے پریشان نہیں کیا سوائے اس کے کہ اچانک میں نے دیکھا کہ لوگ کثیر تعداد میں میری طرف آ رہے ہیں اور ہر طرف سے گروہ در گروہ میرا رخ کر رہے ہیں. سامعین, یہ ہم نے جان لیا. اب اس کے بارے میں کچھ تفصیلات اس طرح سے ہیں کہ یہ تعبیر یعنی بجو کا ازدحام اشارہ ہے. ازدحام الف ز دال ہے الف میم, ازدحام اشارہ ہے ایسے مجمع کی طرف جو بہت زیادہ ہو, ایسا مجمع جہاں سر ہی سر نظر آئیں جو بیعت کرنے آئے تھے, کیونکہ بجو کا ازدحام ضرب المثل ہے جو ایسے مواقع کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اس کے بعد لکھا ہے, ہم آگے پیج 327 پہ لکھا ہے اس ازدحام سے جو ناگاہ بیعت کے لیے لوگوں کے جمع ہونے کی وجہ سے تھا, امام علیہ السلام کی تشویش شاید اس لیے تھی کہ بیعت کے ذریعے ایک اہم ذمہ داری آپ کے کاندھوں پر آ رہی تھی, بالخصوص دنیا پرستوں کی بیعت کو توڑنے کی پیش بینی. خطبہ نمبر 92 میں اس مطلب کو وضاحت کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں کہ امام علیہ السلام نے لوگوں کی بیعت اور خلیفہ سوم کے قتل کے بعد اس طرف توجہ دلائی ہے. ممکن ہے اس فکر کا سبب وہ حاسد لوگ ہوں جن کے دل سیاہ تھے, وہ بیعت اور قتل عثمان میں کوئی سلسلہ جوڑ دیں. پھر امام علیہ السلام بیان کو بڑھاتے ہوئے 3 جملوں کا اضافہ کرتے ہیں, اور وہ جو 3 جملے ہیں یہ یہاں سے یہاں تک یہ کلام ہے کہ حتی لقد وتی سے لے کر لکھا ہے کہ الغنمی تک. یہاں پہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہجوم اس قدر تھا کہ ممکن تھا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانیاں یعنی کہ امام حسن و حسین علیہ السلام پامال ہو جائیں, اور میری ردا 2 طرف سے پھٹ گئی. یہ سب اس حال میں تھا کہ لوگ بھیڑ بکریوں کی طرح جو بھیڑیے کے خوف سے چرواہے کے گرد جمع ہو جائیں میرے گرد جمع تھے. یہ ترجمہ اس پارٹ کا یعنی اس جملے کو. اب ہم اس جملے کے بارے میں پڑھتے ہیں. لکھا ہے کہ الحسنان الف لام ہے سین نون الف نون, الحسنان سے مراد اکثر شارحین کے مطابق امام حسن و حسین علیہ السلام ہیں. اس وقت ان دونوں معصومین علیہ السلام کی عمر 30 سال 30 ایئرس تھی. جوان
جوان تھے لیکن لوگوں کا ہجوم اس قدر تھا کہ آپ دونوں اپنے والد کی حفاظت میں ایک تنگ راستے میں پھنس گئے، لیکن بعض مفسروں نے 2 اور احتمال دیے ہیں۔ سب سے پہلے لکھا ہے کہ پیر کی 2 بڑی انگلیاں ہیں، جس طرح سید مرتضیٰ نے بیان کیا ہے۔ آپ نے ارباب لغت یعنی بریکٹ میں لکھا ہے ابو بکر سے نقل کیا ہے اور عرب کے اشعار کی مثال لے کر آئے ہیں، لیکن انگلیوں کا پامال ہونا تو ایک کم مجمع میں بھی ہو سکتا ہے، تو ازدحام کا ذکر کرنا مناسب نہیں لگتا۔ اور تیسری تفسیر ہے کہ جس کو بعض نے ذکر کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ 2 ہاتھ کی ہڈیاں مراد لی ہیں، چاہے وہ بازو کی ہڈیاں ہوں یا کلائی کی ہڈیاں، اور یہ ہڈیاں پامال نہیں ہوتی، صرف ایک اس صورت میں ممکن ہے کہ جب انسان زمین پر گر جائے اور لوگوں کے پیروں تلے روندا جائے۔ پھر لکھا ہے اب اسی جملے کا ایک حصہ کہ ربیزت الغنمی، لکھا ہے کہ اس کی تشبیہ بھیڑیں جو کہ ایک غول کی صورت میں جمع ہوں، لوگوں کی نادانی کی طرف اشارہ نہیں ہے، جیسا کہ بعض شارحین کا خیال ہے کہ بلکہ اس طرف اشارہ ہے جیسا اوپر بیان کیا جا چکا ہے کہ جس طرح بھیڑیں بھیڑیے کے خوف سے چرواہے کے گرد جمع ہو جائیں۔ خلیفہ سوم کے دور میں لوگ منتشر ہو گئے تھے، وہ وحدت کے رشتے میں جڑ گئے اور امام علیہ السلام کو اتصال الف تے سواد الف لام اتصال کا ذریعہ قرار دیا اور مولا علیہ السلام کے گرد جمع ہو گئے، لیکن صد افسوس یہ اطمینان و سکون زیادہ دیر باقی نہ رہ سکا۔ جب امتحان کی منزل آئی تو وہ اپنے وعدے کو وفا نہ کر سکے۔ امام علیہ السلام آگے فرماتے ہیں، آئیے ہم پڑھتے ہوئے آگے پیج 328 پہ جو مولا کا اگلا جملہ آ گیا ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ امر خلافت کے قیام کے وقت لوگوں نے عہد توڑ دیا، بریکٹ میں لکھا ہے کہ فضول بہانے بنا کر اطاعت سے منہ موڑ لیا، بریکٹ کلوز۔ اور اب یہاں پہ مولا کے اس کلام کا وہ حصہ جس کا ہم نے ابھی ترجمہ پڑھا، اس کو یہاں پر سمجھانے کے لیے 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے مولا کے کلام کا حصہ ہے فلما نحست بالامر نکست طائفۃ و مرقت اخرى، اس حوالے سے لکھا ہے کہ مرق مادہ مروق بیمر واقاف غروب کے وزن پر ہے اور خارج ہونے کے معنی میں ہے جو کسی شے سے خارج ہو گئی ہو۔ تیر ہدف کی طرف جائے، سہا لغت اور لسان العرب، مفہوم یہ ہے کہ تیر اپنے ہدف سے گزر جائے۔ اس وجہ سے خوارج کو مارقین کہتے ہیں، کیونکہ وہ افراطی و متعصب و لجباغ ہے بعض بے الف زے بعض تھے اور امام علی علیہ السلام سے زیادہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے تھے۔ یہ اس حوالے سے ہم نے پڑھا۔ اس کے بعد جو ورڈ ہے اس مولا کے جملے کا حصہ ہے کہ وقصتا کے بارے میں یہاں پر لکھا ہے کہ قصد کبھی ظلم اور حق سے پھر جانے کے لیے آتا ہے، قصد فقط کے وزن پر ہے۔ ان افراد کو کہتے ہیں کہ جن کے پیر کج ہوں، کاف جیم کج ہوں، اور کبھی عدالت کے لیے آتا ہے۔ راغب سے مفردات میں قسط کے معنی حصہ و سہم کے لکھتے ہیں۔ جب کسی کا حصہ لیا جائے اسے قسط قاف سین تو یہ کہتے ہیں، یہ ظلم کا مصداق ہے۔ اقساط کسی کے حصے کو ادا کرنا، یہ عین عدالت ہے۔ دونوں معنی ایک ہی اصل سے لیے گئے ہیں۔ اور اب بس مولا کے جملے کا آخری ورڈ ہے کہ اخرونا۔ بہرحال اس پورے جملے کو ہم نے الگ سے ترجمہ پڑھ لیا، اس کے بارے میں مزید سمجھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ یہ 3 گروہ جس طرح اکثر یا سب شارحین نے کہا وہ ہیں کہ جنہوں نے جنگ جمل و نہروان و صفین کی آگ کو بھڑکایا، یعنی ان جنگوں کا سبب بنے۔ جنگ جمل کی آگ لگانے والے طلحہ و زبیر تھے جنہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ کو استعمال کیا۔ یہ ناقصین تھے، نون الف کاف سے یہ نون ناقصین تھے، یعنی عہد توڑنے والے۔ انہوں نے امام علی علیہ السلام کی بیعت کی، لیکن خلافت میں جب ان کی امیدیں یعنی خلافت میں ان کے لیے عہدے اور اختیارات پوری نہ ہوئی تو بصرہ آ گئے اور مخالفت کی، آگ بھڑکا دی۔ نہروان کی آگ لگانے والے مرق میم ر قاف یعنی خوارج تھے۔ صفین میں حکمین ہے کاف میم ی نون کے بعد امام علی علیہ السلام کے خلاف ہو گئے اور علم بغاوت بلند کیا۔ اب ورڈ لکھا ہے مروق میم ر واقاف کے معنی اس تیر کے ہیں کہ جو کمان سے نکل جائے۔ پہلے حق کے دائرے میں تھے،
پھر تعصب اور و خودخواہی کی وجہ سے خارج ہو گئے۔ اب اس میں سامعین سمجھایا گیا ہے قاسطین، ناقصین، قاسطین یعنی اور ان سب چیزوں کو الگ الگ بتایا گیا ہے۔ آئیے سب سے پہلے پڑھتے ہیں قاسطین، قاف الف سین تو یہ نون۔ قاسطین کے حوالے سے لکھا ہے کہ اہل شام اور امیر شام کا لشکر ہے، کیونکہ قسط قاف سین تو کبھی عدالت اور کبھی ظلم و فسق فے سین قاف کے معنی میں آتا ہے۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ یہ مثالیں ان 3 گروہوں کے بارے میں اسلامی مدارک میں موجود ہیں جن کی پیشن گوئی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں کر دی گئی تھی۔ حاکم نشاپوری نے مستدرک الصحیحین میں ابو ایوب انصاری سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو ناقصین، قاسطین، قاف الف سین تو یہ نون، قاسطین اور مارقین میم الف ر قاف یہ نون سے جنگ کا حکم دیا۔ حوالہ ہے مستدرک الصحیحین جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 139۔ پھر لکھا ہے اسد الغابہ میں بھی 2 روایات حضرت علی علیہ السلام کے حالات بیان کرتے ہوئے آئی ہیں، اور تاریخ بغداد میں اسے یوں بیان کیا ہے کہ ابو ایوب نقل کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ حضرت علی علیہ السلام کا ساتھ دیتے ہوئے ناقصین، مارقین و قاسطین کے 3 گروہ سے جنگ کرو۔ اب سامعین یہاں پر ناقصین، قاسطین اور مارقین کو یہاں سمجھایا گیا ہے چھوٹے چھوٹے الفاظ میں، تھوڑے مطلب ایک چھوٹے چھوٹے جملے میں۔ پیج 329 پر ہم ہیں۔ سب سے پہلے لکھا ہے ناقصین، نون الف کاف سے یہ نون، جن لوگوں سے حضرت علی علیہ السلام نے جنگ کی وہ اہل جمل، طلحہ و زبیر تھے۔ پھر اگلا ورڈ ہے قاسطین، قاف الف سین تو یہ نون۔ قاسطین سے مراد یہی لوگ ہیں کہ جن سے پیکار کے بعد ہم لوٹ رہے ہیں، یعنی امیر شام اور عمرو ابن عاص ابو ایوب فرماتے ہیں۔ پھر یہاں پہ لکھا ہے مارقین، میم الف ر قاف یہ نون۔ مارقین میں لکھا ہے کہ اہل نہروان تھے۔ ابو ایوب نے فرمایا کہ خدا کی قسم نہیں معلوم یہ لوگ کہاں ہیں، لیکن ہر حال میں ہم ان سے جنگ کریں گے۔ حوالہ ہے تاریخ بغداد جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 187 طبع دارالفکر۔ اب اس کے بعد لکھا ہے کہ یہ دندان شکن جواب ہے ان لوگوں کے لیے جو جہالت اور نا آگاہی کی وجہ سے امیر المومنین علیہ السلام کے دور خلافت میں ہونے والی جنگوں پر اعتراض کرتے ہیں۔ یہ لوگ بیعت کے وقت حضرت علی علیہ السلام کے گرد اس طرح جمع تھے جیسے شمع کے گرد پروانے، لیکن جب عدالت کے نفاذ کا معاملہ آیا تو عدالت کو برداشت نہیں کر سکے۔ ایک مدت تک بیت المال غارت ہوتا رہا، ناانصافی ہوتی رہی اور یہ لوگ اس کے عادی ہو گئے۔ اس لیے جب عدل قائم ہوا تو اس کو قبول کرنا ایسے لوگوں کے لیے بہت دشوار تھا۔ اس وجہ سے صرف وفادار مومن و خالص افراد اپنے عہد یعنی بیعت پر باقی رہے، لیکن دوسرے لوگ دنیا پرستی کی خاطر خدا و خلیفہ سے کیے ہوئے وعدے کو توڑ گئے۔ یہ وہی چیز ہے جس کی طرف امام علیہ السلام بعد والے خطبے میں ان کی طرف سے مخالفت کی اصل وجہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے انہوں نے کلام خدا سنا ہی نہیں، جو فرماتا ہے کہ سرائے آخرت صرف ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو نہ برتری چاہتے ہیں، نہ متکبر ہیں، نہ زمین پر فساد کرنے والے ہیں، اور عاقبت یعنی نیک پرہیزگاروں کی ہے۔ عاقبت کے حوالے سے بریکٹ میں لکھا ہے نیک پرہیزگاروں کی ہے، اور یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ جو مولانا نے فرمایا وہ ہم نے پڑھ لیا۔ پھر لکھا ہے اچھا یہاں پر یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ یہ جو الفاظ جس کا ہم نے ابھی ترجمہ پڑھا یہ سورہ قصص کی آیت نمبر 83 کے تھے جو ابھی ہم نے پڑھا، اور یہاں پر پھر مزید لکھا ہے کہ مزید فرماتے ہیں، یہاں 330 پیج پہ ہم آ گئے کہ مزید فرماتے ہیں۔ اب جو مولا کا اگلا جملہ ہے جو یہاں پہ سمجھایا گیا ہے، اور وہ اس کا ترجمہ یہ کہ ہاں خدا کی قسم اس کو انہوں نے سنا تھا اور انہیں یاد تھا، لیکن دنیا کی چکا چوند روشنی نے ان کی آنکھوں کو خیرہ کر دیا تھا، دنیا کی زینت نے ان کو فریفتہ کر لیا تھا۔ اب یہ آخری جملہ اس کے حوالے سے یہاں پہ تفصیل یوں ہے کہ پہلے آپ انہیں ناواقف افراد کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں اور کہ جن کی ہٹ دھرمی صرف اور صرف ان کی جہالت کی وجہ سے ہو، اور پھر آپ بڑی صراحت کے ساتھ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ حقائق سے کبھی بے خبر نہیں تھے، لیکن خلیفہ سوم کے زمانے میں اسلامی فتوحات سے غنائم کی فراوانی کی وجہ سے جب ان کی زندگی عیش پرست ہو گئی تو یہ بات سبب بنی کہ یہ لوگ دین پر دنیا کو ترجیح دیں اور آخرت کو دنیا کی
کی حقیر چیزوں کے بدلے فروخت کر دیا۔ تو یوں یہاں پر ہم نے اس کے حوالے سے جان لیا۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، یعنی کہ ہم اب اگلی ہیڈنگ یہاں پہ اس میں مزید پڑھ رہے ہیں۔ لکھا ہے کہ آخرت کو متاع دنیا کے عوض ہاتھ سے کھو دیا۔ اس حوالے سے لکھا ہے کہ مختصر کلام یہ ہے کہ حقیقت میں یہ تمام تحلیلوں کا ماحصل ہے جو 3 جنگوں کے بارے میں بیان ہوا ہے جو امام علی علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی، جس نے اس کے علاوہ جو کچھ کہا اس کی شاخیں و پتے ہیں۔ یہ در حقیقت تمام مسلمانوں کے لیے درس عبرت ہے۔ تاریخ کے طویل دور میں ہر زمانے میں دنیا پرستی عام رہی ہے، اور جو لوگ اس کی لذتوں اور دل فریبی کا شکار ہو گئے ان میں اختلافات اپنے پورے عروج پر پہنچ گئے اور تمام اصول وحدت ان سے رخصت ہو گئے۔ صرف وہ گروہ اس آفت سے محفوظ رہا جس نے تقوی اور پرہیزگاری کو شعار بنایا اور خود سازی اختیار کی۔ آج بھی اگر غور کیا جائے تو مسلمانوں کے تمام اختلافات کی بنیادی وجہ وہی ہے جو امام علیہ السلام نے آیہ قرآنی کی روشنی میں اپنے مندرجہ بالا مختصر جملوں میں بیان کر دی ہے، یعنی دنیا میں بلند مرتبہ حاصل کرنا اور پھر یہاں فساد پھیلانا اور دنیا کی چمک دمک اور اس کی دل فریبی پر فریفتہ ہو جانا۔ اور تاکید فرماتے ہیں کہ آخرت کی کامیابی صرف ان کے لیے ہے جو ذاتی برتری اور زمین میں فساد کرنے کی خواہش نہیں رکھتے۔ سامعین، یہاں پر شرح و تفسیر مکمل ہوئی اور اب ہم پیج 331 پر آ گئے ہیں جہاں پر اس حوالے سے نکات کی ہیڈنگ ہے، پڑھنے جا رہے ہیں۔ اور اس میں ہم نکات میں جو پڑھیں گے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ہم کیا کیا پڑھنے جا رہے ہیں، یا ہم ساتھ ساتھ بتاتے جائیں گے، یہ بھی ایک طریقہ کار ہے۔ تو آئیے، سب سے پہلے ہیڈنگ ہے نمبر 1 پہ لکھا ہے حضرت علی علیہ السلام کی بیعت عمومی تھی۔ لکھا ہے یہ بیعت ان تمام بیعتوں سے مختلف تھی جو خلفاء کے زمانے میں لی گئیں۔ اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں تھا۔ لوگوں نے جوش و خروش کے ساتھ بیعت کی، ان لوگوں نے بیعت کی جو ظلم کا شکار تھے۔ یہ سقیفے کی طرح نہیں تھی جس میں چند افراد نے اپنی رائے عوام پر مسلط کر دی تھی، نہ خلیفہ دوم کی بیعت کی طرح تھی جو صرف اپنے خلیفہ کے کہنے پر عمل میں آئی۔ یہ خلیفہ سوم کی طرح تھی جس میں 6 آدمیوں کی شورا نے خلیفہ منتخب کیا۔ یہ ایک واقعی اور حقیقی بیعت تھی۔ اس بیعت نے دوسری بیعتوں کی وضاحت بھی کر دی تھی۔ نہج البلاغہ کے بعض شارحین نے لکھا کہ خلیفہ سوم کے خلاف قیام کرنے والے خلیفہ سوم کے قتل کے بعد حضرت امام علی علیہ السلام کا رخ کرتے ہیں تاکہ خلافت کے لیے ان کی بیعت کریں، مگر آپ علیہ السلام تیار نہیں ہوئے۔ جب اصرار کیا تو فرمایا کہ میں تمہارا امیر بننے سے بہتر ہے وزیر رہوں۔ پھر آپ علیہ السلام جانتے تھے کہ ایسی بیعت کے بعد خلیفہ سوم کے قتل جو کہ الزام تھا، اس کی تہمت آپ علیہ السلام پر لگ جائے گی۔ اگر صرف وہ بیعت کرتے تو کچھ لوگ کہتے کہ صرف خلیفہ سوم کے قاتلوں نے امام علیہ السلام کی بیعت کی ہے۔ آپ علیہ السلام ان کی پیشانیوں میں دیکھ رہے تھے کہ یہ سب حق کو قبول کرنے کی طاقت نہیں رکھتے کیونکہ حق کڑوا ہوتا ہے۔ بعد میں جب انصار و مہاجرین امام علیہ السلام کے پاس آئے اور اصرار کیا کہ آپ علیہ السلام خلافت کو قبول کر لیں، تب امام علیہ السلام کے پاس کوئی چارہ نہ تھا۔ آپ علیہ السلام ممبر پر تشریف لائے۔ صرف چند افراد کے علاوہ تمام لوگوں نے آپ علیہ السلام کی بیعت کی۔ امام علیہ السلام نے ان سے اصرار نہیں کیا کہ وہ بیعت کریں۔ ان میں سعد بن ابی وقاص اور عبداللہ بن عمر وغیرہ تھے۔ حوالہ ہے فی زلال فی زلال نہج البلاغہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 94 پر لکھا ہے ہمارے عقیدے کے مطابق اور ناقابل انکار حوالوں کے مطابق امام علی علیہ السلام خدا کی طرف سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانشین تھے۔ صرف غدیر خم ہی نہیں بلکہ دوسرے متعدد مقامات پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاکید فرمائی، یہاں اس کی شرح کی گنجائش نہیں ہے۔ ہم پیج 332 پہ آ گئے ہیں۔ لکھا ہے اگرچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد ایک گروہ مخالف ہو گیا، لیکن خلیفہ سوم کے قتل کے بعد انہوں نے امام علی علیہ السلام کی بیعت کی اور اس طرح حمایت کی کہ کسی بھی انصاف پسند ملت یعنی بریکٹ میں لکھا ہے ڈیموکریسی میں اس طرح کی حمایت نظر نہیں آتی۔ صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات میں بیعت شجرہ کے مقام پر ایسی بیعت نظر آتی ہے۔ لوگ اس لیے امام علی علیہ السلام کی بیعت کر رہے تھے کیونکہ وہ امام علی علیہ السلام کے علم و تقوی
الفاظ سے آگاہ تھے اور کوئی سیاسی وجہ نہیں تھی جس کی وجہ سے بیعت کر رہے تھے، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ وہ اپنے مقاصد کو امام علی علیہ السلام کے ذریعے حاصل نہیں کر سکتے۔ اگر پہلے ہی لوگوں کو آزاد چھوڑ دیا جاتا، ان کو اکسایا نہ جاتا، تو ایسا معاشرہ تشکیل پاتا جو عدالت کا پیکر ہوتا، جس طرح قرآن نے بیان کیا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ دور عثمانی میں بیت المال کے پروردہ غاصب اور میدان سیاست میں اپنی سیاست چمکانے والے ایک بڑے گروہ نے یہ سب کچھ نہ ہونے دیا۔ انہوں نے اپنے مذموم مقاصد کی تکمیل کے لیے لوگوں کے جذبات سے کھیلنا شروع کیا اور ان کے مذہبی احساسات کو اپنی سیاسی بازی گری کا وسیلہ بنا کر جمل و صفین و نہروان میں اسلام کی مضبوط دیواروں میں گہری دراڑیں ڈال دیں۔ اور اب دوسرے نمبر پہ ہیڈنگ آ گئی ہے اجتماعی انحرافات کا سرچشمہ۔ لکھا امام علی علیہ السلام مذکورہ جملوں میں فرماتے ہیں کہ آپ کے دور میں اور حقیقتاً ہر دور میں انحرافات کا اصل سبب جب دنیا اور دنیا کی رنگینیوں میں گم ہو جانا ہے، اور جمل اور صفین و نہروان کا سبب بھی آپ یہی بتاتے ہیں اور قرآن کی آیت کو بیان کرتے ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ آخرت ان کے لیے ہے جو برتری اور زمین پر فساد کا ارادہ نہیں رکھتے۔ یہ چند مختصر جملے ایک حقیقت کو بیان کرتے ہیں جو تمام تاریخ بشریت میں نظر آتی ہے۔ ہر جگہ برتری کی تلاش جنگوں اور اختلافات کا سبب بنتی ہے۔ نفس پرستی، خود خواہی زمین پر فساد کا سبب بنتی ہے۔ اسی بنا پر اگر ہم ان شیطانی خصلتوں کا ایمان اور اعتقاد کے ذریعے مقابلہ نہ کریں اسلامی معاشرے میں تو ہمیشہ خون بہتا رہے گا، جنگیں ہوتی رہیں، یہاں تک کہ جو افراد انسانی آزادی حقوق بشر کے علمبردار ہیں وہ بھی ان مقاصد کے حصول کے لیے ان چیزوں کو وسیلہ بناتے ہیں، اور امام علیہ السلام ان کے بارے میں گفتگو فرماتے ہیں جن کے اعتقاد اور عمل میں تضاد پایا جاتا ہے۔ وہ ظاہری طور پر مسلمان ہیں، انہوں نے قرآنی آیات جن میں تلک الدار الاخرۃ کو سنا ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن نفس پرستی نے اور دنیا سے محبت نے ان کے ایمان و اعتقاد کو ہلا دیا ہے، جس طرح بڑا طوفان دھچکا لگاتا ہے اور کمزور بند ٹوٹ جاتے ہیں۔ یہ انجام ان تمام لوگوں کا ہے جنہوں نے اپنے ایمان کو کمزور کر دیا اور ہوا و ہوس کو زندگی کا مقصد بنایا۔ ہم پیج 333 پہ آ گئے ہیں اور تیسری ہیڈنگ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کے دور کی 3 جنگوں کی طرف اشارہ آئیے جانتے ہیں۔ لکھا ہے مذکورہ خطبے میں جنگ جمل، صفین و نہروان کہ جن کے وابستہ افراد کو ناقصین، مارقین اور قاسطین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اسی بنا پر ان تینوں جنگوں کا ہم اجمالی جائزہ لیتے ہیں۔ آئیے اس جائزے کو لینے کے لیے سب سے پہلے جنگ جمل کے حوالے سے ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ لکھا ہے حضرت علی علیہ السلام کی بیعت کیے ہوئے ابھی 3 ماہ بھی نہیں گزرے تھے کہ کچھ لوگ عدالت امام علی علیہ السلام کو برداشت نہ کر پائے اور ان کی طرف سے امام علی علیہ السلام کی مخالفت شروع ہو گئی۔ شام میں امیر شام نے بیعت سے انکار کرتے ہوئے حضرت علی علیہ السلام کی مخالفت کی اور آپ علیہ السلام سے جنگ کے لیے تیار ہوا حضرت علی علیہ السلام نے کوفہ، بصرہ اور مصر کے حاکموں کو خطوط لکھے تاکہ امیر شام سے جنگ کے لیے اپنی فوجوں کو تیار کریں۔ اس دوران طلحہ و زبیر عمرے کا کہہ کر مکہ چلے گئے اور وہاں حضرت عائشہ جو کہ آپ علیہ السلام کی بیعت سے ناراض تھیں ان سے ملاقات کی اور انہیں بصرہ لائے تاکہ خون خلیفہ سوم کا بدلہ لینے کے لیے فتنے کی آگ بھڑکا سکیں۔ قرائن قاف ر الف حمزہ نون قرائن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ نہ خون خلیفہ سوم کی فکر میں تھے اور نہ اسلام سے کوئی ہمدردی رکھتے تھے، کیونکہ قاتلان خلیفہ سوم بصرے میں نہیں تھے۔ پھر لکھا ہے کہ یہاں پہ سوالیہ نشان ہے کہ کیونکہ قاتلان خلیفہ سوم بصرے میں نہیں تھے، سوالیہ نشان سوائے خلیفہ سوم کی طرفداری کرنے اور حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی مخالفت کے لیے کچھ نہیں تھا، اور طلحہ و زبیر خود ان افراد میں سے تھے جنہوں نے خلیفہ سوم کے خلاف جنگ کی واضح رہے کہ ان کی پیمان شکن، یعنی بریکٹ میں لکھا ہے کہ چونکہ وہ حضرت علی کی بیعت کر چکے تھے بریکٹ کلوز، کہ ان کی پیمان شکن کا ہدف مقام و منصب تک پہنچنا تھا۔ یہ دونوں حضرت عائشہ کو لے کر ربیع الثانی 36 ہجری میں بصرہ آئے اور لوگوں کو گمراہ کرنے اور ان سے بیعت لینے لگے تاکہ اسلامی معاشرے میں رخ نہ ڈال سکیں۔ امیر المومنین علیہ السلام ان حالات سے بخوبی آگاہ تھے۔ آپ علیہ السلام نے وہ لشکر
جو شامیوں سے لڑنے کے لیے تیار کیا تھا اسے بصرے کی جانب روانہ کر دیا اور ایک خط کوفے کے حاکم ابو موسیٰ اشعری کو طاقتور لشکر تیار کرنے کے لیے لکھا، مگر ابو موسیٰ نے کوئی مثبت جواب نہیں دیا اور 9,000 دوسرے لوگ کوفے سے امام علیہ السلام کی نصرت کے لیے روانہ ہوئے۔ جمادی الاخر میں 2 عظیم لشکر آمنے سامنے ہوئے۔ تاریخ یعقوبی کے مطابق یہ جنگ 4 گھنٹے چلی۔ طلحہ و زبیر کا لشکر شکست کھا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ تھیں، ان کو اونٹ پر بٹھا کر لائے تھے اور اس لیے اس جنگ کا نام جمل پڑا۔ اونٹ کے گرد گھمسان کی جنگ ہو رہی تھی۔ امام علیہ السلام نے حکم دیا کہ جب تک یہ اونٹ سالم ہے جنگ جاری رہے گی، اس لیے اونٹ کے پیروں کو کاٹ دو۔ جب اونٹ کے پیر کٹ گئے تو جنگ ختم ہو گئی۔ پیج 334 پہ ہم آ گئے تو جنگ ختم ہو گئی۔ طلحہ و زبیر قتل ہوئے۔ طلحہ میدان جنگ میں مروان کے ذریعے اور زبیر میدان جنگ سے باہر۔ ماہ مبارک رجب کی پہلی تھی کہ امیر المومنین علیہ السلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احترام میں عزت و احترام کے ساتھ مدینہ روانہ کر دیا۔ اس جنگ میں بعض تاریخوں کے مطابق 10,001 اور روایت کے مطابق 17,000 افراد دونوں طرف سے قتل ہوئے۔ اس خون کی ذمہ داری ان پر ہے جنہوں نے اس جنگ کے لیے اقدامات کیے۔ اور یہاں پہ حوالہ لکھا ہے کہ یہ جو واقعہ اوپر بیان کیا ہوا ہے تاریخ کامل ابن اسیر جلد نمبر 3 کا خلاصہ ہے۔ اب اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے اور ہم پیج 334 پر ہی ہیں۔ آ گئے تھے کہ جنگ صفین، اس حوالے سے لکھا ہے جنگ جمل کے بعد حضرت علی علیہ السلام کوفہ تشریف لائے۔ امیر شام کو خط لکھا کہ وہ بیعت کرے اور آپ علیہ السلام کی اطاعت کرے، لیکن امیر شام نے جواب دینے میں تاخیر کی اور شام کے لوگوں کو خلیفہ سوم کے خون کا بدلہ لینے کے لیے اکسایا۔ سب جگہوں پر اعلان کرایا کہ خلیفہ سوم کے قاتل علی علیہ السلام ہیں اور حضرت علی علیہ السلام کو خط لکھا کہ وہ جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ شام کے لوگوں کو جنگ کے لیے جمع کیا۔ ادھر حضرت علی علیہ السلام نے کوفے کے لوگوں کو صفین کی طرف بھیجا۔ اکثریت نے اتفاق آپ کی دعوت قبول کی اور میدان میں آ گئے۔ امام علیہ السلام نے اپنی فوج کو چند دستوں میں تقسیم کیا اور ہر دستے کا ایک کمانڈر مقرر کیا، ہر ایک کی ذمہ داری معین کی۔ امام علیہ السلام اور شام کی افواج محرم الحرام کے اختتام سے 8 دن پہلے 37 ہجری میں صفین کے میدان میں پہنچی۔ پھر لکھا یہ تقریباً 1 لاکھ افراد تھے۔ جو ہی امیر شام کا لشکر پہنچا تو امام علیہ السلام کے بعض ساتھیوں نے چاہا کہ جنگ شروع کی جائے۔ امیر شام نے خط لکھا کہ جنگ میں جلدی نہ کریں۔ ادھر امام علیہ السلام کی حتی الامکان کوشش تھی کہ جنگ نہ ہو، لہٰذا جنگ سے اپنے لشکر کو روکا۔ بارہا خط لکھا تاکہ امیر شام اپنی غلطی کو چھوڑ دے اور مسلمانوں کی صفوں میں شامل ہو جائے اور اختلافات کو گفتگو کے ذریعے حل کرے۔ اس طرح کئی مہینے گزر گئے۔ ایک گروہ بے چینی سے امام علیہ السلام سے جنگ شروع کرنے پر اصرار کر رہا تھا، مگر امام علیہ السلام نے ہر مرتبہ انہیں روک دیا۔ پھر لکھا ہے نیکسٹ پیراگراف میں کہ البتہ اس دوران مختلف جھڑپیں بھی ہوئیں۔ کوشش یہ تھی کہ جنگ مزید نہ پھیلے۔ بالآخر ذی الحجہ 37 ہجری میں جنگ شروع ہوئی اور محرم الحرام کے احترام میں جنگ بند رہی۔ اس دوران امام علیہ السلام نے پھر خطوط لکھے اور اپنے نمائندوں کو بھیجا۔ محرم الحرام ختم ہوتے ہی جنگ شدت کے ساتھ دوبارہ شروع ہو گئی۔ 8 صفر کی تاریخ ایسی تھی کہ ہر طرف گھمسان کی لڑائی ہونے لگی جو رات تک جاری رہی۔ 10 صفر کی صبح دونوں نمازوں کے بعد دونوں طرف کی فوجوں میں سخت جنگ ہوئی۔ لشکر امام علیہ السلام پیش قدمی کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا اور شامی افواج کو سخت مشکلات کا سامنا تھا۔ عجیب بات یہ ہے کہ صفر کے مہینے کی درمیانی رات کو، جسے لیلۃ الحریر کہتے ہیں، یعنی کہ حریر کے معنی کتوں کی طرح آواز نکالنا ہے، تو امیر شام کے فوجی امام علیہ السلام کے لشکر کے حملوں کی وجہ سے کتوں جیسی آوازیں نکال رہے تھے۔ تو یہ جنگ جاری رہی۔ ہم پیج 335 پہ آ گئے ہیں۔ جاری رہی۔ جب شامی افواج کو مکمل تباہی اور شکست نظر آئی تو عمرو بن عاص عین الف صاد نے، جو دھوکے اور فریب میں مشہور تھا، امیر شام کے حکم پر شکست سے بچنے کی راہیں سوچنا شروع کی۔ پھر فوج کو حکم دیا کہ قرآن کو نیزوں پر بلند کر دے، کیونکہ ہم قرآن کے ماننے والے ہیں اور ہم قرآن کو حاکم قرار دیتے ہیں۔ امام علیہ السلام کے لشکر میں موجود منافقوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور لوگوں سے کہا کہ جنگ روک دو، ہم قرآن سے جنگ نہیں کریں گے، اور اس حساس موقع پر لوگوں کو جنگ بندی کرنے کی طرف دعوت دی۔ ایک بڑی تعداد دھوکے میں آ گئی اور امام علیہ السلام سے اس
حکمیت ہے کاف میم یہ تھے حکمیت کو قبول کرنے کا تقاضا کیا۔ مسئلہ حکمیت ایک دھوکہ اور فریب تھا جو امام علیہ السلام پر مسلط کیا گیا۔ اس خطرناک دھوکے سے تلخ نتیجہ سامنے آیا۔ عمرو بن عاص اور امیر شام کی طرف سے، جبکہ ابو موسیٰ اشعری کو جو سادہ لو انسان تھے، مولا علی علیہ السلام کی طرف سے حکم بنایا گیا، ہے کاف میم حکم بنایا گیا۔ اور پھر لکھا ہے کہ عمرو بن عاص نے ابو موسیٰ اشعری کو بھی دھوکہ دیا، جس پر ابو موسیٰ اشعری نے کہا کہ علی اور امیر شام دونوں کو خلافت سے علیحدہ کر دیا جائے۔ عمرو بن عاص نے کھڑے ہو کر کہا کہ میں علی علیہ السلام کو خلافت سے علیحدہ کرتا ہوں اور امیر شام کو خلافت پر نصب کرتا ہوں۔ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کے لشکر کو جو حکمین ہے کاف میم یہ نون کے جواب سے قبل کوفہ پہنچ چکا تھا اور حکمین کے جواب کا منتظر تھا، جب ابو موسیٰ کے دھوکہ کھانے کا انہیں علم ہوا تو انہیں ہوش آیا، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا اور وقت گزر چکا تھا۔ ایک مرکز پر جمع کر کے دوبارہ حملہ کرنا آسان کام نہیں تھا۔ حوالہ شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 259۔ یہ ایسی کامیابی ہوتی جس کے نتیجے میں تاریخ اسلام میں ایک اہم تبدیلی رونما ہو جاتی اور مسلمان ہمیشہ کے لیے بنی امیہ کے شر سے محفوظ ہو جاتے، شرک و بت پرستی کی باقیات ختم ہو جاتی۔ لیکن اب اس کا موقع ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ اس کا پہلا اصل سبب دشمن کی دھوکہ دہی، دوسرا سبب دوستوں کی سادہ لوحی، جبکہ منافق اس انتظار میں تھے کہ ایسا موقع ہاتھ لگے اور وہ اس سے فائدہ اٹھائیں، اور تیسرا عامل اختلاف و تفرقہ، اور چوتھا عامل مولا علی علیہ السلام کے لشکر میں نظم کا نہ ہونا بیان کیا جاتا ہے۔ اور اب جنگ نہروان کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے خوارج جنگ صفین میں اور حکمیت کے معاملے میں آشکار ہو گئے۔ یہ اس تباہ کن جنگ کا نتیجہ تھا۔ وہ گروہ کہ جس نے حکمیت کو قبول کیا تھا بعد میں پشیمان ہوئے اور حکمیت کو قرآن کے خلاف اور کفر کہنے لگے، اور ان کی بغیرتی کی انتہا ہو گئی کہ انہوں نے امام علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ وہ توبہ کریں ورنہ ان کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے۔ ہم آگے پیج 336 پر کھڑے ہو جائیں گے۔ امام علی علیہ السلام جو اپنے لشکر میں سخت اختلافات دیکھ رہے تھے کہ منافق اس اختلاف کو ہوا دے رہے ہیں، ساتھ ہی لکھا ہے کہ فوج کو حکم دیا کہ کوفے کی طرف پلٹ جائیں۔ کوفے میں 12,000 افراد وہ تھے جو انتہائی متعصب اور لشکر سے جدا ہو گئے تھے، اور مقام حروریہ ہیرے واورے یہ ہے جو کہ کوفے سے 2 میل کے فاصلے پر تھا، وہاں چلے گئے تھے۔ اس وجہ سے یہ خوارج حروریہ کہلانے لگا۔ مقام نہروان جو حروریہ کے قریب ہے، اس مقام پر امام علیہ السلام سے جنگ کے لیے تیاری کرنے لگے۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ان میں کچھ وہ افراد بھی تھے جو امام علیہ السلام کے دیرینہ ساتھی تھے۔ ان میں وہ افراد بھی تھے کہ جن کی پیشانی پر عبادت کی وجہ سے نشانات تھے۔ قرآن کی تلاوت کی آواز ہر جگہ آتی تھی۔ دراصل یہ وہ احمق عابد تھے جو افراد کا شکار تھے، ظاہراً دین سے منسلک تھے لیکن حقیقت میں دین سے بے خبر تھے، لہٰذا ان کو مارقین میم الف ر قافیہ نون مارقین کہتے ہیں۔ اور اب ہم آخری پیراگراف پڑھ رہے ہیں کہ جب دونوں لشکر مد مقابل ہو گئے تو امام علیہ السلام نے خطاب فرمایا کہ جس پر مخالف کے لشکر کا ایک بڑا حصہ ان سے جدا ہو گیا کہ آوازیں بلند کرتے ہوئے امام جدا ہو گیا اور التوبہ التوبہ یا امیر المومنین کی آوازیں بلند کرتے ہوئے امام علی علیہ السلام سے معافی مانگنے لگے اور آپ علیہ السلام نے انہیں بخش دیا۔ اس طرح ان 12,000 افراد میں سے 8,000 افراد پلٹ آئے۔ روایت کے مطابق امام علیہ السلام نے ایک طرف پرچم نصب کر دیا اور توابین سے کہا کہ اس کے نیچے ہو جائیں، اور جب باقی افراد سے امام علیہ السلام نا امید ہو گئے کہ یہ اب قابل ہدایت نہیں رہے اور جنگ کے سوا کوئی اور چارہ نہیں، تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جنگ میں پہل نہ کی جائے۔ جمل و صفین کی طرح یہاں بھی آپ علیہ السلام جنگ شروع نہیں کرنا چاہتے تھے، چنانچہ خوارج نے حملہ کیا اور امام علیہ السلام کے لشکر نے سخت رد عمل دکھایا اور اپنا دفاع کیا۔ خوارج کے تمام افراد جن کی تعداد 4,000 تھی قتل ہوئے، سوائے ان 9 افراد کے جو بھاگ گئے تھے، اور امام علیہ السلام کی فوج کے 9 افراد سے زیادہ شہید نہیں ہوئے۔ امام علیہ السلام کا یہ سچا کلام جو آپ نے جنگ سے قبل ارشاد فرمایا تھا کہ ان میں سے 10 سے زیادہ باقی نہیں رہیں گے اور تم میں سے 10 سے زیادہ شہید نہیں ہوں گے، یہاں پر واضح آشکار ہو گیا۔ حوالہ ہے نہج البلاغہ
خطبہ نمبر 9، اور پھر اس کے بعد آخری لائن پڑھ لیتے ہیں کہ یہ جنگ 9 صفر 38 ہجری سے لے کے 39 ہجری کو ہوئی، اور یہ جنگ 1 گھنٹے سے زیادہ طولانی نہیں تھی۔ حوالہ ہے کامل ابن اسیر جلد نمبر 3 اور شرح خوئی نہج البلاغہ، طبری جلد نمبر 4، فروغ ولایت، مروج الذہب جلد نمبر 2 خلاصے کے ساتھ۔ تو یہاں پر سامعین ہم پیج 336 پر اس نشست سے اجازت چاہتے ہیں، اور یہاں پر ہم نے خطبہ نمبر 3 کا چوتھا حصہ مکمل ایک ہی نشست میں پڑھ لیا، اس کا شرح و تفسیر بھی جان لی اور اس کے جو نکات بھی پڑھ لی۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان۔